میں ढाबे से 4 बजे घर आ गया था। अपना मूंगफली वाला थाल उठाया और अम्मा से कहने लगा कि आज मैं 12-1 बजे ही आऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठंड में लोग ज़्यादा मूंगफली ख़रीदना पसंद करते थे, इसलिए मैं रात गए देर तक घर से बाहर रहता था। फिर मामूल की तरह एक सड़क किनारे आकर बैठ गया, जहाँ पर मेरी तरह और भी छोटे बच्चे कुछ न कुछ बेचने के लिए बैठे हुए थे। मेरा रोज़ का मामूल था, चंद पैसे मुझे मिल जाते थे, यूं घर का गुजारा करने में आसानी होती थी। अब मैं मूंगफली का सीज़न लगा रहा था, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से लोग गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर में हर तरफ ठंडी हवाओं का राज था। फिर थोड़ी बहुत मूंगफली मेरी फ़रोख्त हो गई, लेकिन रात के 12 बज गए। अभी तक मैं घर नहीं गया था। मुझे खाने पीने का कोई होश ना था। हाँ, गमे रोज़गार की फ़िक्र ज़रूर थी। फिर मैंने अपनी टूटी फूटी सी घड़ी में वक्त देखा, 1 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रात का फैला खौफनाक सन्नाटा बार बार मुझे घर जाने पर उकसा रहा था। फिर मैं पैदल ही पैदल घर की जानिब जाने लगा, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दूर दरख्त के नीचे बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो सर्दी से बुरी तरह काँप रहा था। इतनी सख्त सर्दी में उसके पास कोई गर्म चादर तक ना थी। मुझे बेहद दुख हुआ। मेरा घर तो करीब आने ही वाला था। ऐसे में उस बूढ़े शख्स को यूं सर्दी से कांपता हुआ छोड़कर मैं कैसे जा सकता था। फिर मैं उसके पास गया, कहने लगा, बाबा जी, आपको ठंड लग रही होगी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तो वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगा, बस बेटा, मैं तो रोज़ाना ही यहाँ बैठता हूँ, मेरा ये ठिकाना है, लेकिन आज मामूल से ज़्यादा सर्दी है तो इसलिए बस सुकून नहीं मिल रहा। तभी मैंने अपने शानों पर ओढ़ी काली मैली सी चादर उतार कर बूढ़े के कंधे पर डाल दी। अब वो सर्दी की शिद्दत से थोड़ा बचने में कामयाब हो गए थे। मैंने देखा वो शुक्रगुजार नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर मैंने अपनी थाली में से गरम गरम मूंगफलियाँ निकाली और कागज़ में लपेट कर बाबा जी के हवाले कर दी। मूंगफली देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी घर जाओ, इतने कम उम्र हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। वो मेरी तारीफ़ भी कर रहे थे। फिर मैं मुस्कुराता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया। मेरा नाम गुलशेर है। मैं 12 साल का एक कम उम्र लड़का था। अब्बा अचानक एक्सीडेंट में फौत हो गए तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मुझसे छोटे 3 बहन भाई और बेवा माँ मेरी जिम्मेदारी थी, और मैं अपनी इस जिम्मेदारी में कोताही नहीं बरतना चाहता था। इसलिए अपनी तालीम छोड़कर एक ढाबे पर काम करने लगा। मैं सुबह 8 बजे ढाबे पर जाता और शाम को 4 बजे घर आ जाता था। उसके बाद भी मैं सीज़न में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लेता था। इस तरह से कुछ मुनाफा मुझे हासिल हो जाता और घर के अखराजात में भी मदद हो जाती थी। इस बार सर्दियों ने गज़ब ढाया हुआ था, लेकिन मैंने भी अपना काम नहीं छोड़ा। भले ही खून जमा देने वाली सर्दी थी, लेकिन अगर मैं ना कमाने जाऊं तो घर कैसे चलेगा? यही सोचकर मैं इन सर्दियों की शिद्दत में भी रोज़ाना अपनी मूंगफलियों की थाली उठाकर सड़क किनारे बेचने आ जाता। किराए का घर था और फिर ढाबे का मालिक मामूली तनख्वाह देता था, लेकिन काम बेतहाशा लेता था। इतने कम पैसों में भला घर का गुजारा कैसे होता? अभी तक तो छोटे बहन भाई भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके भी अखराजात थे, लेकिन फिर भी बस किसी तरह से वो अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह वो भी सड़कों पर ख्वार हों, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता था, जिससे मेरा घर अच्छे से चल सके। मेरी माँ एक पर्देदार औरत थी, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं काम काज करें। हालांकि मेरी माँ कहती थी कि अभी तुम्हारे कमाने की उम्र नहीं है, इसलिए मैं किसी बंगले कोठी में काम काज कर लेती हूँ। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि मेरे होते हुए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद पोशी का भरम जो हम माँ बेटे ने घर में कायम किया हुआ था, उसे हम किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। मैं अमूमन मॉल वगैरह के सामने ये चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त करने जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर लोगों का रश होता था। फिर वहाँ से गुजर कर जिस सड़क से मैं घर वापस आता था, वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। अक्सर लोगों का ख्याल था कि ये जगह असेब ज़दा है, क्योंकि पुराने वक्तों में यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। लेकिन फिर उस पर बिल्डोज़र फेर कर एक प्लाज़ा बना दिया गया, लेकिन वो प्लाज़ा भी आबाद ना हो सका। इतना बड़ा प्लाज़ा आज तक खाली था। रात को कभी कभार मेरी नज़र उस पर पड़ जाती तो मुझे एक खौफ सा महसूस होता था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया था, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों से मैं डरता नहीं था। लेकिन आज उसी रास्ते से आते हुए
میری نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑی جو سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس پر ترس آیا۔ میں نے اپنی موٹی چادر اس کے حوالے کر دی جو میں نے ایک لنڈا بازار سے خریدی تھی۔ پھر دوسری رات جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے وہی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ حالات سے پریشان ایک مجبور شخص تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ روزانہ کی طرح میں نے اس کی مدد کی، اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بابا جی، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے سوال پر وہ بہت غم زدہ انداز میں مسکرائے۔ کہنے لگے، میں نے خود ہی اپنے خاندان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر میری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی میری بات نہیں مانتا تھا۔ جہاں پر عزت نہ ہو وہاں پر رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اب میں ایک طرح سے سکون میں ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے اپنوں نے انہیں دھتکار دیا ہے۔ میں روزانہ ہی پھر ان کی مدد کرنے لگا۔ کبھی ان کے لیے گھر سے کھانا لے کر آتا تو کبھی اپنی گرم گرم مونگ پھلی انہیں کھلاتا۔ ہم دونوں کی بہت اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن بابا جی مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، تم اتنے گھنٹے تک سڑک کنارے پھرتے رہتے ہو، معمولی پیسے کماتے ہو، میرا ایک مشورہ مانو۔ یہاں سے دور ایک جنگل کے پیچھے بہت بڑی بستی ہے، وہاں کے لوگ ایسی چیزیں کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ تم وہاں جا کر یہ سب فروخت کرو گے تو تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ وہ کون سی بستی کا ذکر کر رہے تھے، میں اس بات سے انجان تھا، لیکن بابا جی کا تجربہ کہتا تھا کہ انہیں ہر چیز کی پرکھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میرا روزگار زیادہ چل نہیں سکے گا، اسی لیے مجھے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر اپنی مونگ پھلی فروخت کرنی چاہیے۔ پھر ان کے کہنے پر میں شام کو اس جنگل سے گزر کر اس بستی کی طرف جانے لگا۔ اگرچہ یہ بہت خطرناک راستہ تھا، لیکن زیادہ پیسوں کے چکر میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار تھا، اسی لیے اپنا تھال اٹھائے اسی بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تو حیران رہ گیا۔ بستی میں خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ رات کے وقت یہاں میلے کا سما تھا۔ خوبصورت بچے اور لمبے لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکیاں ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں۔ ان کا آزاد ماحول دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے کبھی اس جگہ پر نہیں آیا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی مونگ پھلی بیچنے لگا۔ میں نے دیکھا پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ تھال میں رکھی مونگ پھلی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی بھی آئی کہ وہ مونگ پھلی جیسی چیز سے انجان تھی۔ میں اسے کہنے لگا، یہ مونگ پھلی ہے، اگر بندہ ایک بار کھائے تو بار بار کھانے کا من کرے، ایک بار آپ اسے کھا کر دیکھیں۔ پھر جیسے اس نے مونگ پھلی کھائی تو اس کا ذائقہ اسے بہت پسند آیا۔ اس نے بہت ساری لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی دوسری سہیلیوں کو بھی بلا کر لے آئی۔ ان سب نے مجھ سے مونگ پھلی خریدی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس دن میرا پورا تھال خالی ہو گیا۔ بابا جی کا تجربہ ٹھیک کہتا تھا۔ یہاں آ کر میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ پھر میں واپس آنے لگا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اب روزانہ یہاں پر مونگ پھلی بیچنے آیا کرو کیونکہ ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ گھر آ کر سارے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھے تو ان کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ ویسے بھی مجھے ڈھابے کی تنخواہ کے لیے پورے مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا اور وہ بہت معمولی رقم ہوتی تھی۔ اماں کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تھکن کی وجہ سے نیند اتنی آنکھوں میں سما گئی تھی کہ میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ تو اماں دبے دبے لہجے میں کہنے لگیں، بیٹا، برابر والا پڑوسی کہہ رہا تھا کہ خالہ تمہارے گھر کی بنیاد بہت کمزور ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والی بارشوں میں گر جائے، اسی لیے تم اپنا کوئی بندوبست کر لو۔ بیٹا مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میں بھی بری طرح پریشان ہو گیا۔ واقعی اس چیز کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ یہ گھر میرے پردادا کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ ابا نے بھی اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی حالت ایسی خستہ حال ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب میں جلدی جلدی کچھ کما کر کچھ پیسے جمع کرتا ہوں تاکہ بارش کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر کو ٹھیک کر لوں۔ ہر سال آنے والی بارشوں میں گھر کی چھت ٹپکتی تھی۔ پھر پورا دن ڈھابے پر کام کرتا رہا، مالک کی جھڑکیاں سنتا رہا۔ میرے جیسے 2 اور کم عمر بچے بھی اس کے ڈھابے پر کام کرتے تھے۔ وہ نئے تھے، اس وجہ سے انہیں کام کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میں کافی پرانا ہو گیا تھا۔ اب مالک کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کی مجھے عادت پڑ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں گھر آیا۔ میں نے آج کچھ زیادہ مونگ پھلی خرید لی تھی۔ پھر اسے لے کر بیچنے کی غرض سے سڑک کنارے چل پڑا، لیکن وہی راستے میں مجھے بوڑھے بابا بیٹھے ہوئے نظر آئے۔
پھر میں انہیں خوشی خوشی بتانے لگا کہ آپ کی بات مان کر مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ میری ساری مونگ پھلی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ بستی کے لوگ روزانہ تم سے یہ مونگ پھلی خرید لیں گے، اس طرح سے تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے، اس لیے تم وہاں جانا اپنا معمول بنا لو۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے ہمیشہ رات کے 11 بجے وہاں جانا ہے، اس سے پہلے جاؤ گے تو تمہیں بستی میں صرف سناٹا ملے گا اور کچھ نہیں۔ اس کی بات کی مجھے سمجھ میں نہ آئی، یا شاید میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بابا جی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اب تو وہاں جانا میرا معمول بن گیا تھا۔ بستی اگرچہ چھوٹی سی تھی، لیکن لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت پیسے والے ہیں، کیونکہ ان کے لباس بہت قیمتی اور خوبصورت ہوتے تھے۔ آزاد زندگی اور بے فکری لیے وہ سب اپنی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا، سنو لڑکے، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی ہماری بستی تک رسائی نہیں کر سکتا، ضرور تمہیں کوئی بھیجنے والا ہے۔ وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گیا، پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگا، جی مجھے یہاں کا پتہ ایک بوڑھے آدمی نے بتایا تھا، لیکن میں یہاں آ کر خوش ہوں کیونکہ آپ لوگ اچھے ہیں جو میری ہر چیز خرید لیتے ہیں۔ وہ نوجوان میری بات سن کر چونک گیا، پھر کہنے لگا، اچھا کیا تم اس بوڑھے آدمی کو یہاں پر لا سکتے ہو؟ اگر تم اسے یہاں پر لے آئے تو میں تمہیں ایک دن میں ہی اتنا مالا مال کر دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ یاد رکھنا اسے میرے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا، بس کسی طرح سے تم اسے کہنا کہ آپ میرے ساتھ بستی میں چلیں۔ وہ مجھے ہر بات سمجھا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، وہ خود بھی تو جا کر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس بوڑھے آدمی کو اس بستی میں ضرور لے کر آؤں گا۔ پھر ہر روز کی طرح اس دن بھی میری مونگ پھلی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آیا، لیکن مجھے اس نوجوان کی بات اچھی طرح یاد تھی، اس لیے اگلے ہی دن میں بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ میں ان سے کہنے لگا کہ بابا جی، آپ کے مشورے کی وجہ سے تو آج کل میرے پاس بہت پیسے آنے لگے ہیں۔ میں خوش ہو گیا ہوں کیونکہ میرا گھر اچھے سے چل رہا ہے۔ مجھے اپنے گھر کی تعمیر و مرمت بھی کروانی ہے، اس لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، میرا تجربہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی تمہیں اس بستی میں بھیجا تھا۔ پھر میں جھجکتے ہوئے انہیں کہنے لگا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس بستی میں چلیں، وہاں کے لوگ بہت نیک اور مہربان ہیں، ضرور آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جائے گا۔ لیکن بابا جی کے جواب نے مجھے حیران کر دیا، جب وہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، میرے سامنے تو اس بستی کا نام بھی نہیں لینا، مجھے وہاں کے لوگوں سے نفرت ہے، میں تو وہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ بابا جی کے اس قدر غصے بھرے لہجے نے مجھے حیران کر دیا۔ اب میں گھبرا گیا کیونکہ میں اس نوجوان سے وعدہ کرایا تھا کہ میں اس بابا کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو اس سے جھوٹ کہہ دوں گا کہ وہ بابا جی اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ میں پریشان چہرہ لیے رات کو اس بستی میں گیا، دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ نوجوان میرے پاس بابا جی کے بارے میں پوچھنے نہ آئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلا آیا، کہنے لگا، دیکھو تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب تم ہماری بستی میں کل سے نہیں آؤ گے۔ اس کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے بابا جی سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور وہ جگہ بھی چھوڑ دی، اب نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں ہر قیمت پر انہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ہی کیا، ساری بستی کے لوگ انہیں اس بستی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم ان کے کہنے پر یہاں آئے ہو تو وہ تمہیں اس بستی میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے، کیونکہ پہلے وہ اس بابا جی کو اس بستی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن میں اس نوجوان سے ملتجی لہجے میں کہنے لگا، دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤں گا، لیکن مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں ان کو راضی کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 3 دن ہے، اب تم نے ان 3 دنوں میں اسے لے کر یہاں ضرور آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں یہاں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن پیچھے سے میرے چہرے پر پریشانی آ گئی، کیونکہ اس بستی میں آنے کے بعد میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا، 4 پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اپنا گھر دوبارہ سے تعمیر و مرمت کر لوں، تاکہ بارشیں آنے سے پہلے کوئی اچھا سا بندوبست ہو جائے۔
لیکن اگر میں اس بستی میں آنا چھوڑ دیتا تو پھر یہ بات ناممکن ہو جاتی۔ آج کل کے دور میں تو کوئی ادھار دینے کو بھی تیار نہ تھا، اور پھر میں تو ایک چھوٹا بچہ تھا، میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے 4 پیسے دیتا۔ پھر دوسرے دن میں پریشان چہرہ لیے ڈھابے پر کام کرتا رہا، لیکن ذہن میں یہی سوچیں آ رہی تھیں کہ میں بابا جی کو منا لوں گا، وہ میرے ساتھ جانے پر اس بستی میں تیار ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر آج میں امید لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آج میں بستی بھی نہیں گیا تھا، بلکہ دل میں سوچا کہ مجھے اپنا نقصان برداشت کرنا ہے، لیکن میں خالی ہاتھ اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے 3 دن کا وقت دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی، وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھے جا رہے تھے، پھر کہنے لگے تم اس بات پر مجھ سے خفا ہو کہ میں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی؟ دراصل اس بستی میں جانے سے میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر میں وہاں گیا تو وہ کبھی بھی مجھے یہاں واپس نہیں آنے دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باقی کی زندگی میں یہیں پر گزار دوں۔ لیکن مجھے ان کی بات پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگا بابا جی وہ تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، بڑے پیار سے آپ کو وہاں بلانا چاہتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس درخت کے نیچے بے آسرا بے یار و مددگار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی تھی۔ پھر وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ میں اتنے دن سے تمہارے سامنے آ رہا ہوں، لیکن تم نے میرے بارے میں ایک راز نہیں جانا۔ اگر تم نے وہ راز جان لیا تو تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ کیسا ڈر بابا جی؟ بھلا میں آپ سے کیوں ڈروں گا؟ مجھے تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائے، پھر کہنے لگے آج تک میں نے تمہارے جیسا معصوم بچہ نہیں دیکھا۔ تمہارے چہرے پر کتنی فکر ہے، اپنوں کے لیے پریشان رہتے ہو، اتنی سی عمر میں بھی کندھوں پر پورے خاندان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں نے بھی اپنی پوری بستی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ میں اس بستی کا سردار ہوں۔ ان کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر اس بستی کے سردار ہیں تو درویش کے روپ میں کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے یہ ایک بڑا راز ہے۔ جو بستی تمہیں صرف دکھائی دیتی ہے وہ اس دنیا میں موجود کوئی انسانوں کی بستی نہیں ہے۔ اس بستی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ طاقت میں نے تمہیں دی ہے۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ صرف تمہیں دکھائی دیتے ہیں، اور تم صرف مجھے دیکھ سکتے ہو۔ وہ دیکھو سامنے سے وہ شخص جا رہا ہے، اس نے صرف تم پر نگاہ ڈالی، مجھ پر نہیں، کیونکہ میں اسے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے چونک کر سامنے جاتے شخص کو دیکھا، وہ بس مجھے ہی دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے برابر میں بیٹھے بوڑھے آدمی پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی، لیکن میں اس بات پر الجھ گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسے، پھر کہنے لگے یہ بات جب سمجھ میں آئے گی جب میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا، اور ایسی حقیقت جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہارے سامنے بیٹھا یہ بوڑھا ایک جن ذات ہے، اور وہ بستی بھی جنات کی ہے، اور میں وہاں کا سردار ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہے لگائے، پھر کہنے لگے میرے بچے یہ ہرگز مذاق نہیں ہے۔ میں ایک جن ذات ہوں، اس بستی سے آیا ہوں، ایک جن ذات جو انسانوں کی دنیا میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ دراصل میں اس بستی کا سردار تھا، لیکن ان بستی والوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میں نے وہ بستی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اب مجھے یہاں پرسکون ہے، ورنہ میں نے اپنی زندگی اپنی بستی میں رہنے والے جنات کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اب میرے چہرے پر سوال تھا۔ وہ مہربان بوڑھا تو کہیں سے بھی جن ذات نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان کی دہشت سے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ انسانی روپ میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے میں اس بستی میں سردار تھا، سب لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، میں تمہارے سامنے ایک بوڑھا بن کر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں ایک نوجوان جن ذات ہوں۔ میں اپنی بستی کو اپنے حساب سے چلا رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک دوسرا جن ذات جو میرے بچپن کا دوست تھا وہ مجھ سے حسد کرنے لگا۔
میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے اس حد تک بھی چلا جائے گا۔ اس نے بستی کے سارے جنزادوں کے ساتھ مل کر مجھے کمزور کرنا شروع کر دیا، اور میرے اندر یہ کمزوری اس کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے گھر میں رکھا ہوا وہ پانی کس قدر خطرناک ہے۔ وہ زہریلا پانی تھا جو میں ہر روز پی رہا تھا، اور اس پانی کو رکھنے والا وہ میرا دوست تھا۔ اس نے دوست بن کر میری پیٹھ پر وار کیا، لیکن جب تک مجھے اس بات کا پتہ چلا بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ بستی کے معاملات سنبھال پاتا، لیکن مجھے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عین جوانی کے دنوں میں اس قدر کمزور کیسے پڑ سکتا تھا۔ پھر ساری بستی کے لوگ کہنے لگے کہ اب سردار سرداری کے لائق نہیں رہا، اسی لیے ہمیں کسی اور کو سردار بنانا چاہیے۔ پھر یہی میرا دوست چاہتا تھا، اس لیے اس نے سرداری کے لیے اپنا نام دے دیا۔ لیکن یہ حقیقت مجھ پر کھل گئی کہ اس نے ہی میرے ساتھ یہ دغا کی تھی۔ اب میں یہ زخم کیسے سہ پاتا؟ اس لیے میں نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا، چپ چاپ انسانوں کی دنیا میں چلا آیا، اور کمزور ہونے کی وجہ سے ایک بوڑھا بن کر اس درخت پر رہنے لگا جس کے سائے میں روز تمہیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں۔ حقیقی بات تو یہ تھی کہ میں اپنا غم کسی سے بانٹنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن تم ایک دن یہاں سے گزر رہے تھے، تو تمہارے چہرے کی معصومیت اور پریشانی نے مجھے متوجہ کر دیا۔ گو کہ میری بستی کے سارے جنات بہت مہربان ہیں، اگر کوئی مدد کا طالب وہاں سے گزرے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں چلا جاؤں گا، واپس کبھی بھی جنات کی بستی میں نہیں آؤں گا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ میرے دوست کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، جبھی تو وہ تمہارے ذریعے مجھے واپس بستی میں بلانا چاہتا ہے۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ اٹل لہجے میں یہ سب کہہ رہے تھے۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، تبھی تو وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ پھر میں جھجکتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا جی، آپ اپنے دوست کو معاف کر دینا، آخر ان سے غلطی ہو گئی اور اب وہ آپ کو واپس بلانا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے ہرگز نہیں، میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے ایک بار کہتا کہ مجھے سرداری لینی ہے تو میں اسے دے دیتا، لیکن اس نے تو مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، مجھے زہریلا پانی پلایا۔ وہ ہمارے جنگل کی زہریلی جڑی بوٹیوں کا پانی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بابا جی اپنے دوست کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن میں انہیں اپنی مجبوری کیسے بتاتا کہ ان کے دوست سردار نے مجھے اس بستی میں آنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ اب میں کبھی بھی اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بابا جی کی ایسے ہی مدد کرتا رہوں گا۔ یہی سوچ کر میرے دل میں ایک اداسی کی کیفیت چھا گئی، لیکن میں نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی۔ پھر میں بابا جی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ اپنی جگہ درست ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے میں بھی اب اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ چونک گئے، پھر کہنے لگے ایسے احمقانہ فیصلے مت کرو، تمہارے تو حالات بدل رہے ہیں، اس بستی کے جنات تم پر مہربان ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن پھر بھی اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں گھر آ گیا۔ میرے چہرے کی اداسی ماں نے بھی دیکھ لی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، آج تو بہت پریشان لگ رہے ہو، جبکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ تیرے اندر بہت جوش و خروش آ گیا ہے، تو پہلے سے بھی زیادہ کام کرنے لگا ہے۔ میں کہنے لگا، اماں لگتا ہے ہمارے گھر کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، ہم ہمیشہ غریب رہیں گے۔ اماں نے کبھی بھی میرے چہرے پر ایسی مایوسی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں کہتے بیٹا، رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے۔ پھر اگلے دن میں نے اپنے معمول کے مطابق کام کیا، اور ڈھابے پہ کام کرنے کے بعد میں رات کو اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر وہ بابا جی بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج وہ اس مقام پر موجود نہیں تھے۔ تو کیا وہ جنزاد مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیے۔ اب میں مایوس سا ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی آدھے راستے میں آیا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جو ہی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ تو وہی جنات تھا جس نے مجھے اس بابا جی کو لانے کا کہا تھا۔ تو گویا ان کا ہی دوست تھا، ایک دھوکے باز جنزاد جس نے بابا جی کو زہریلا پانی پلایا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، لیکن اچانک وہ میرے سامنے آیا، کہنے لگا، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا،
آخر تم انہیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ میں پھر سے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری حقیقت جان گیا ہوں، تم ایک جنات ہو اور وہ بابا جی بھی ایک جنات ہیں، اور تم نے جان بوجھ کر بابا جی کو ان کی بستی سے نکال دیا اور خود سردار بن گئے، اس لیے میں ایسے کسی دھوکے باز جن ذات کی مدد نہیں کروں گا۔ اس نے چند لمحے میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگا، سوچ لو، میں یہاں تمہاری قسمت بدلنے آیا ہوں، تم کسی طرح انہیں واپس بستی میں آنے پر راضی کر لو، کیونکہ میں اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہوں۔ شاید میں نے اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ کر کے بہت غلط کیا، لیکن اب میں اسے واپس اس کا مرتبہ واپس دینا چاہتا ہوں۔ کل تم ہماری بستی میں آنا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر تم نے اسے ایک بار دیکھ لیا تو پھر تم کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کرو گے۔ اب وہ مجھے انعام کا لالچ دے رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا، لیکن جیسے ہی گھر گیا تو اماں پریشان بیٹھی تھیں، کیونکہ گھر کے حالات اچھے ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جو پیسے میں نے جمع کیے تھے ان پیسوں سے میں نے گھر کی تھوڑی بہت تعمیر و مرمت کروا لی تھی۔ اب میرے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اس جن ذات کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ اب میں بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا، لیکن کسی نے بھی مجھ سے مونگ پھلی نہ خریدی۔ شاید جنات کی بستی میں جانے کی وجہ سے وہ میری مونگ پھلیاں ہاتھوں ہاتھ خرید لیا کرتے تھے۔ ایک بار پھر دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں جا کر ساری مونگ پھلیاں فروخت کر دوں تاکہ میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جنات سمجھے گا کہ شاید میں لالچ کی وجہ سے اس بستی میں آیا ہوں۔ کافی دیر تک خالی ذہن کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھا رہا۔ جب کسی طرح بھی پریشانی کا حل نہیں نکلا تو میں نے اسی بستی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں اس بستی میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا تم یہاں ضرور آؤ گے۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم کسی طرح میرے دوست کو ڈھونڈ کر اسے یہاں لے آؤ، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا صندوق دکھایا جو زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کے خوبصورت زیور رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا، کیا یہ سب وہ مجھے دینے والا تھا؟ میری آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں یہ سارا انعام تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میرا وہی کام کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ تبھی اس نے مجھے ایک کمرے کی کھڑکی کھولنے کو کہا۔ جیسے میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی جیسے چاند کی طرح کوئی روشن ستارہ۔ خوبصورت آنکھیں، گوری چٹی رنگت، لمبے لمبے بال لیے وہ لڑکی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ جنات میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ایک جن ذاتی ہے، لیکن اگر تم نے میرا کام کر دیا تو جب تم 18 سال کے ہو جاؤ گے تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے۔ واقعی مجھے اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا کام ضرور کروں گا، کیونکہ اگر یہ سارے زیورات مجھے مل جاتے تو میری تو قسمت ہی بدل جاتی۔ اس لیے میں نے یہ عزم کر کے اس جنات کو واپس اس بستی میں لے کر آؤں گا، یہ کہہ کر میں واپس آ گیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک بار پھر سے خوشی آ گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عجیب پاگل لڑکا ہے، کبھی اتنا پریشان نظر آتا ہے تو کبھی چہرے پر ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما، کہنے لگا، اماں سچ میں ہی ہمیں خزانہ ملنے والا ہے، بس تم دعا کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ پھر میں اسی جنات کو تلاش کرنے لگا جو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں میرے سامنے آیا تھا۔ وہ تو اتنا مہربان تھا، پھر مجھ سے ناراض ہو کر کیوں چلا گیا؟ اب میں دن رات ایک کر کے اس کی تلاش میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد ہی مجھے مل جائے۔ اسی وجہ سے آج میں ڈھابے پر بھی نہ گیا، بلکہ پورا دن اسی جنات کو تلاش کرتا رہا۔ ابھی ایک انجان سڑک سے گزر رہا تھا جب میں نے 2 مرد عورتوں کی بھیڑ دیکھی۔ نہ جانے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ میں بھی اس بھیڑ میں چلا گیا۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک آستانہ ہے جہاں پر لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور اس عامل سے نہ جانے کون سے عمل کرواتے ہیں۔ میں بھی اس جن ذات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے عامل کے پاس جانے کا سوچا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ عامل پیسوں کے عوض کام کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنی جیب میں پڑے ہوئے چند پیسوں کو دیکھا اور یہی پیسے دے کر اس عامل سے کام کروانے کا سوچنے لگا۔
جیسے ہی میری باری آئی تو میں بھی گھبرایا ہوا اندر چلا گیا، لیکن جیسے ہی میری نظر عامل پر پڑی تو میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا جو عامل کی شکل میں اس آستانے میں موجود تھا۔ اس کے آس پاس کھڑے اس کے مرید مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، بابا جی آپ یہاں؟ تبھی اس نے مجھے گھور کر دیکھا، کہنے لگا، بس میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر جو تھوڑی بہت طاقتیں ہیں انہیں استعمال کر کے میں لوگوں کے حالات بدلنا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں عامل بن کے بیٹھ گیا، لیکن مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ مجھ سے شدید ناراض لگ رہے تھے۔ پھر میں ان کی منتیں کرنے لگا، کہنے لگا، بابا جی مجھ سے ناراض مت ہو، دیکھو آپ واپس اپنی بستی میں چلے جائیں، میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں۔ ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ایک مرید میرے پاس آیا، کہنے لگا، چلو لڑکے بس بہت ہو گیا، اب اٹھو یہاں سے، کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو عامل صاحب سے۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک عامل نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے؟ تبھی وہ جن ذات مجھے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، انہیں میری حقیقت معلوم نہیں ہے، بلکہ یہی مجھے اٹھا کر یہاں لے کر آئے تھے۔ میں نے بھی پھر انہیں سچائی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں لا کر بٹھایا تو ان عورتوں اور آدمیوں کی میرے پاس بھیڑ لگ گئی۔ اب مجھے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا، اس لیے تو میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس بھی ہوا کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بوڑھے کو دیکھ کر اس آستانے میں بٹھا دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بوڑھے کے روپ میں ایک جن ذات ہے۔ پھر میں اس جن ذات کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ میری ایک بات مان کر واپس بستی میں چلے جائیں، دیکھیں آپ کی وجہ سے میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ جن ذات حیرت سے کہنے لگا، کیا مطلب؟ تمہارا کیا مطلب؟ تمہاری زندگی کیسے بدلے گی؟ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ سردار اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، چاہتا ہے کہ واپس آپ کو آپ کی سرداری دے دے، اسی لیے تو اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جن ذات کو میری بات پر یقین نہیں آیا، وہ کہنے لگا کہ جڑی بوٹیوں والا زہریلا پانی پینے کی وجہ سے میری ساری طاقتیں کھو چکی ہیں، اب شاید میں دوبارہ سرداری نہ کر سکوں۔ تو میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ ساری طاقتیں آپ واپس بھی لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو، کیونکہ وہاں پر موجود سارے جن ذات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پھر سے اپنا عزت اور مقام پا کر آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ ہر برائی کا مقابلہ کر سکیں۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پیچھے سے مرید اسے آوازیں دیتے رہ گئے، اے لڑکے تو نے کیا کیا ہے عامل صاحب کے ساتھ جو یہ یہاں سے ناراض ہو کر جا رہا ہے؟ میں نے انہیں مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، اگر اس بابا جی کی سچائی تمہارے سامنے آ گئی نا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جانتے بھی ہو یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ یہ سن کر سارے مریدوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، وہ خوف سے کانپنے لگے۔ تبھی اس جن ذات نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ پیچھے مریدوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جو انہوں نے ڈھونگ بنا کر اس جن ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اب وہ آگے ہی آگے جا رہے تھے۔ پھر میں خوشی سے کہنے لگا کہ آپ نے میری بات مان لی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنے مہربان ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جن ذات کہنے لگا کہ اب میں اتنا بھی سنگ دل نہیں ہوں کہ تمہاری بات نہ مانو۔ اگر تمہاری قسمت میری وجہ سے بدل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی قسمت بدل لو، کیونکہ تم ایک بہت اچھے لڑکے ہو، کس طرح سے اپنے خاندان کو پال رہے ہو، میں تمہاری مدد ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھ اسی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بات مان کر وہ جنات واپس اپنی ناراضگی ختم کر کے اسی بستی میں لوٹ کر جا رہا تھا کہ جیسے ہی میں انہیں لے کر گیا تو سامنے کھڑا ان کا دوست ان سے معافی مانگنے لگا، قدموں میں گر کر رونے لگا۔ پھر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو دوست، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ شاید میں حسد کا شکار ہو رہا تھا کہ تم اتنے عرصے سے کیسے اس بستی میں سرداری کر رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ سرداری کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہ مشکل کام اب تم ہی کرو گے۔ جن ذات کہنے لگا، لیکن میری ساری طاقتیں کھو چکی ہیں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو اس کا دوست کہنے لگا، فکر مت کرو، اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، بھلے ہی مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن تمہاری ساری طاقتیں واپس لوٹا کر رہوں گا۔ جس طرح میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے اسی طرح میں اچھا بھی کروں گا،
اور تم پہلے کی طرح ایک طاقتور جنزاد بن جاؤ گے۔ ان دونوں کو یوں ملتے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ جنزاد مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم نے اس لڑکے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی کی خاطر میں اس بستی میں واپس آیا ہوں، اس لیے تم وعدے کے مطابق وہ خزانہ اس کے حوالے کر دو۔ دوسرا جنزاد کہنے لگا، کیوں نہیں، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، میرے دوست کو مجھے واپس لوٹا دیا ہے، میں اس کا کام ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ زیورات سے بھرا ہوا چھوٹا سا صندوق میرے حوالے کر دیا۔ میرے چہرے پر بے حد خوشی آ گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، اب تم جوان ہو جاؤ، پھر میں تمہیں وہ جنزادی بھی دے دوں گا جو بہت خوبصورت ہے۔ اس کا خیال میری آنکھوں میں بھی سما گیا تھا۔ اب میں اس صندوق کو لے کر گھر آ گیا۔ پھر اماں سے کہنے لگا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، سچ میں ہی میرے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہے، اب ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری قسمت ایسی بدلی کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کہاں میں ایک مونگ پھلی بیچنے والا بچہ، اور اب جوان ہونے کے بعد میرا اپنا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا۔ جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ سب پوری ہو گئی تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ اماں کے لیے میں نے دو نوکرانیاں رکھی تھیں تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکیں۔ میں اپنی ماں کو ہر سکھ دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے۔ اب میں 20 سال کا ہو گیا تھا، لیکن آج بھی اس جنزادی کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ پرانے راستے پر جا کر دیکھوں کہ آج بھی وہ جنات کی بستی موجود ہے یا نہیں، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ کہیں وہ مجھے بھول نہ گئے ہوں، کیونکہ اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ میں اس جنزاد کے سامنے ایک بچے کی صورت میں آیا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے پہچانے گا یا نہیں، یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو روک لیتا تھا۔ پھر ایک بار میں گھر واپس آ رہا تھا جب بیچ راستے میں مجھے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، زیورات سے لدی پھندی لمبے لمبے بال۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی جنزادی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آئی، کہنے لگی، تم مجھے بھول چکے ہو لیکن میں تمہیں نہیں بھولی، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کیا تم میری اسی بستی میں جانا چاہتے ہو؟ میں اس سے ڈر رہا تھا لیکن پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی اس جنات کی بستی میں گیا تو وہاں جا کر حیران رہ گیا، وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ پہلے وہ بستی الگ نظر آتی تھی لیکن اب اس کا نقشہ بالکل ہی بدل گیا۔ پھر میں سردار کے پاس گیا، اس جنزاد کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور جوان نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا، تم یہاں کیسے آئے؟ میں تو جان بوجھ کر تمہارے سامنے نہیں آیا کہ کہیں تم جوان ہونے کے بعد مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دو۔ میں حیران رہ گیا، جو خیال میرے ذہن میں تھا وہی خیال اس جنزاد کے ذہن میں بھی آ گیا تھا۔ پھر میں اس سے خوشی خوشی کہنے لگا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، کیونکہ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ کی وجہ سے ہی میری زندگی بدلی ہے، آج میں بہت امیر ہو گیا ہوں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے یہ سن کر مجھے مبارکباد دی، پھر سرگوشی میں کہنے لگا، کیا تمہیں وہی جنزادی لے کر آئی ہے؟ دیکھو میری بات مانو، اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جانا، ورنہ یہ زندگی بھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، پھر تم کبھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ جنزاد کہنے لگا، میں ایک سردار ہوں اس لیے بڑی آرام سے اس بستی میں روک سکتا ہوں، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے اسے ساتھ لے کر جاؤ گے تو یہ کبھی بھی ہماری دنیا میں واپس نہیں آئے گی، بلکہ یہ سوچے گی کہ تم ہمیشہ کے لیے اس کے مالک بن چکے ہو، پھر تم کبھی بھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گیا، پھر میں نے اشارے سے جنزاد سے کہا کہ وہ اس جنزادی کو یہیں روک لے، لیکن جنزادی میرے ساتھ جانے کو مچل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جنزاد نے مجھے جانے کا اشارہ کیا، کہنے لگا، میں باقی سارے معاملات سنبھال لوں گا، کیونکہ میں اس بستی کا سردار ہوں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں مجھ سے ملنے دوبارہ یہاں ضرور آنا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا، میں بھی اپنے دل میں عجیب سی خوشی لیے واپس گھر آ گیا۔ پھر رات کو بستر پر لیٹا تو اسی جنزادی کا سراپا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف تو وہ خوبصورت تھی لیکن دوسری طرف اس کی اصلیت میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے آتا تو وہ ہر وقت میرے آس پاس موجود رہتی،
لیکن میرے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے جن ذات کی بات مان کر ہمیشہ کے لیے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اب پتہ نہیں میں جنات کی بستی میں دوبارہ جا سکوں گا یا نہیں، لیکن اس مہربان جن ذات کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا جس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی۔ بلا شبہ ایک چھوٹے بچے کی مدد کر کے اس نے بہت بڑی نیکی کی تھی۔ آج بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پھر زندگی میں کبھی اس کو دھوکہ نہ ملے۔